बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, हम अपने सबक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आप अपनी उर्दू की किताब निकाल लीजिए। सबक नंबर 2 जो है उसका उन्वान है हम्द। हम्द क्या है? एक नज़म। अच्छा, सबसे पहले तो हम नज़म के बारे में एक लाइन आप ये समझ लीजिए कि नज़म किसे कहते हैं। नज़म अशार का ऐसा मजमुआ जिसमें एक मरकज़ी ख़याल हो और इसके लिए किसी भी मौजू की क़ैद नहीं होती, यानी कि वो हम किसी भी उन्वान पर या किसी भी टॉपिक पर कह सकते हैं। ये तो थी नज़म की तारीफ़। अब चलते हैं हम्द की तरफ। हम्द आप लोगों ने इससे पहले भी क्लासों में पढ़ा है कि हम्द किसे कहते हैं। ऐसी नज़म को हम्द कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो, उसके औसाफ बयान किए गए हो, उसकी बड़ाई बयान की गई हो। ये हम्द की तारीफ़ है, ठीक है। अब आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 118 खोलिए और उस पे हम नज़म हम्द की बुलंद ख़्वानी करेंगे और उसको समझेंगे। अच्छा, नज़म हम्द जो है वो मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीरठी ने लिखी है और इनकी विलादत 1844 में हुई थी और वफ़ात 1917 में। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीरठी हिंदुस्तान के शहर मेरठ में पैदा हुए, इसी वजह से ये मीरठी कहलाए। इब्तिदाई तालीम मेरठ ही में पाई, फिर अरबी फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से मेरठ और सहारनपुर के स्कूल में खिदमत अंजाम दी। आखिर में आगरे में सेंट्रल नॉर्मल स्कूल में उस्तादों को तरबियत देते रहे। वहाँ से रिटायर्ड होकर वापस मेरठ आ गए और यहीं इंतकाल फरमाया। इस्माइल मीरठी का शुमार बच्चों के अहम शायरों में होता है। बच्चों और नौजवानों के लिए बहुत सी इस्लाही और इखलाक़ी नज़में लिखी, यानी कि बच्चों के लिए इस्लाह करने वाली और उनके अखलाक को ठीक करने वाली। आपकी शायरी ज़बान की पाकीज़गी और बयान की सादगी का निहायत उम्दा नमूना है। आपकी नज़में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दरसी किताबों में पढ़ाई जाती रही हैं। आपका सारा कलाम कुलियात इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है। दरसी किताब में शामिल हम्द इसी कुलियात से ली गई है। अच्छा, नज़्म हम्द का जो पहला शेर है मैं उसकी बुलंद ख़्वानी कर रही हूँ। खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। थोड़ी सी मैं इसकी वजाहत कर देती हूँ कि इसमें शायर जो है मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीरठी, वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह तू हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सारी कायनात को चलाने वाला सिर्फ़ तू ही है। इंसान, हैवान, चरिंद परिंद सबको सबकी मदद करने वाला, रिस्क देने वाला। तेरे बग़ैर कायनात का कोई भी अमल नामुकम्मल है और अगर तू सहारा ना बने किसी का तो तेरे सहारे के बग़ैर कोई भी काम मुमकिन नहीं है। ऐ अल्लाह, इस कायनात को चलाने वाला तू ही है। ये आपका शेर नंबर 1 था जिसकी थोड़ी सी वजाहत की थी मैंने। अब इसके बाद शेर नंबर 2 हम पढ़ेंगे। तसव्वुर तेरी ज़ात का है महाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कि ऐ अल्लाह, तेरी ज़ात हमारी हर सोच और हर ख़याल से बुलंद है। अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद हमारी सोच ख़याल से बुलंद तेरी ज़ात है। हम दुनिया में कितनी तरक्की क्यों ना कर लें, हर हाल में तेरी ताकत और हिकमत के सामने हम कुछ भी नहीं। मतलब ये कि हम कितना भी इल्म हासिल कर लें लेकिन हम अल्लाह ताला के आगे कुछ भी नहीं हैं। कहाँ है ये हमारी मजाल और कहाँ ये हमारी ताकत कि हम अगर अल्लाह ताला नहीं चाहे तो वो हमारा काम नहीं हो सकता। इसके बाद शेर नंबर 3 है। बनाई है तूने ये क्या खूब छत, कहे सारे आलम की जिसमें खपत। यानी कि इस शेर में शायर जो हैं वो अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला, तेरी बनाई हुई हर चीज़ नायाब है और ये जो तूने आसमान बनाया है वो एक तरह से हम सब के ऊपर छत की तरह
पूरी एक जैसे छत होती है ना हमारे सरों पे, इसी तरह आसमान भी छत की तरह है। और इस छत में तूने कितने खूबसूरत रंग बिरंग रंग दे दिए, जैसे कि चाँद, सूरज और सितारे, ये सब अल्लाह ताला ने सजा दिया आसमान को। गर्ज़ ये कि आसमान को निहायत हसीन खूबसूरत बना दिया है और इसी के ज़रिए बारिश होती है और हम फसलें उगाते हैं। मतलब ये तमाम निज़ाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला चला रहा है। शेर नंबर 4 है, ये तारे जो हैं आते जाते हुए, चमकते हुए, जगमगाते हुए। इस शेर की थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं कि अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है और उस पे जो आसमान सजाया है वो क्या खूब है, दिल फरेब है, बेशुमार खूबसूरतियाँ लिए हुए है और इस आसमान को सितारों से अल्लाह ताला ने सजा दिया है और इसकी बदौलत आसमान की खूबसूरती में कई गुना इजाफा हो गया है। रात के अंधेरे में जब ये सितारे जगमगाते हैं तो आँखों को बहुत खूबसूरत लगते हैं, जिनको देख के हम यही कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो बहुत बड़ी है और अल्लाह ताला तू लाजवाल है और ये सारा आलम, सारी दुनिया तेरी रहमतों से सजी हुई है। इसके बाद शेर नंबर 5 पे आ जाइए। चराग ऐसे रोशन जो बिन तेल हैं, ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं। अब देखिए इसमें शायर क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए कि एक तो उन्होंने आसमान में चमकते हुए चाँद, सूरज, सितारों, मुख्तलिफ़ रंगों की तारीफ़ भी कर दी। फिर दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ये तेरी कारीगरी का मुँह बोलता सबूत है। जो सूरज है वो पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है, रोशन कर रहा है। सूरज के तुलू होते ही हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं, सारा दिन हम उसकी रोशनी से फ़ायदा हासिल करते हैं और फिर जैसे ही रात होती है तो चाँद सितारे रोशन हो जाते हैं। और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत के नमूने हैं और ये अल्लाह ताला ही के कुदरत के खेल हैं जो इंसान के बस की बात नहीं। इसके बाद शेर नंबर 6 पे आ जाइए। ये लालो गौहर हैं जो बिखरे पड़े, ज़मीन से कभी हैं उनमें अक्सर बड़े। अब इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि आसमान में चमकते हुए चाँद, सूरज, सितारे, मुख्तलिफ़ रंगों की तारीफ़ के बाद वो कह रहे हैं कि ये जो जवाहरात और मोतियों की तरह जो चाँद, सूरज हैं और जो समंदर के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत मादनियात बनाई हैं जो कि हमारे लिए बहुत कीमती है, इंसान जिनको पहनता भी है, ये सब कुछ जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की कारीगरी है। और ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं जो कि ऐसा लगता है कि हमारी ज़मीन जो है वो बहुत छोटी पड़ जाती है और ये दुनिया में, मतलब बेशक जो अल्लाह ताला की ये तमाम चीज़ें बनाई हुई हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही कुदरत है और हम सब इंसान जो है ना वो हमेशा अल्लाह ताला की हम्दो सना करते रहें। शेर नंबर 7 है, ये कायम है तेरी तकदीर से, बंधे हैं बाहम सख्त जंजीर से। इस शेर में जो है वो शायर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कि ए अल्लाह, ये जो सारा निज़ाम है, ये दिन का वक्त पर आना, वक्त पर सूरज का निकलना, रात का आना, यानी कि सूरज अपने वक्त पे तुलू होता है, अपने वक्त पे गुरूब होता है, फिर चाँद आ जाता है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ना ये एक दूसरे से एक तरह से बंधी हुई हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे सूरज निकला, जैसे ही सूरज गुरूब हुआ चाँद निकल गया, फिर चाँद जैसी सुबह होने लगती है, जब चाँद गायब होता है तो सूरज निकलता है। तो ये एक बाहम जंजीर की तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अपने वक्त पर निकलते हैं, अपने वक्त पे ही चले जाते हैं और ये तमाम दुनिया का तरतीब वार अमल जो है ये बेशक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की वजह से है। और इसी तरह दुनिया का तमाम निज़ाम जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की वजह से है। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बेऐब है और लाजवाल है। इसके बाद आप शेर नंबर 8 पे आ जाइए। वो जंजीर क्या है कशिश बाहिमी, ना इसमें खलल हो ना बेशी कमी। अब इस शेर में भी तकरीबन उसी तरह से बयान किया गया है कि शायर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में मौजूद निज़ाम जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ ये तेरा ही काम है जो, और ये तेरी बड़ाई है जो इस निज़ाम को तू चला रहा है। ये सब कुछ हमारी अक्ल समझ से बढ़कर है, यानी कि हमारी जो अक्ल है हम नहीं सोच सकते
کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو آپس میں جوڑ رکھا ہے. یہ دن رات کا عمل ہے، گرمی سردی بارش کا ہونا، یہ تمام چیزیں تمام کام جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے اور اس کو کوئی اور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. شعر نمبر 9 ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک. اب دیکھیے اس میں شاعر اسماعیل میرٹھی جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی دنیا ہے اور اس میں موجود تمام چیزیں، بے شک اللہ تعالیٰ تیری حکمت جو ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے اور ہم جو ہے وہ تمام نظام کو صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا کہ تو نے ہمیں عقل دی ہے، اور اس تمام نظام کو بنانے والا تو ہی ہے. ہر دنیا میں جو بھی ہمیں کامیابیاں ناکامیاں جو بھی ہمیں ملتی ہیں وہ صرف تیری ذات سے ملتی ہیں. ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہماری عقل میں ڈالتا ہے اور یہ تیری ہی ذات ہے، کیونکہ تو ایک طرح سے تو ہی ہے جو ہمارا بھی استاد ہے اور سب کا استاد ہے. بے شک تو بے عیب اور قادر ہے، قادر مطلق ہے. یعنی کہ اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ تمام خوبیاں جو نظام کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، ہر چیز کو انہوں نے مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ نظم کے اشعار اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو جو میں نے نظم ابھی سمجھائی ہے اس کا جو ہے یہ تعارف ہے شاعر کا. بالکل اسی طرح سے آپ لکھیں گے ہیڈنگ وغیرہ ڈال کے. نام محمد اسماعیل میرٹھی، 12 نومبر 1844. تاریخ پیدائش آپ نے لکھنی ہے 12 نومبر 1844. مقام پیدائش کون سا تھا ان کا؟ میرٹھ. تخلص اسماعیل تھا. ان کا لقب جو تھا وہ بچوں کا شاعر تھے. پیشہ ان کا درس و تدریس تھا. تاریخ وفات ان کی 1 نومبر 1917. اس کے بعد نیچے ہیڈنگ ڈال کے لکھیے گا کلام کی خصوصیات. مولوی اسماعیل میرٹھی بحیثیت نظم گو شاعر اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. انہوں نے فطری اور ہندوستانی موضوعات سے شاعری کی دنیا کو منور کیا. ان کا کلام سادگی، سلاست اور روانی کے ساتھ ساتھ پر اثر ہے جو قاری کو متاثر کرتا ہے. قاری یعنی کہ پڑھنے والا. انہوں نے بچوں کے موضوعات کو مؤثر انداز میں تحریر کیا. پھر ان کی مشہور تصانیف کون سی؟ اردو کی پہلی کتاب کلیات اسماعیل. اب آپ اگلے صفحے پہ اس کے بعد آپ سوال جواب کی ہیڈنگ لکھیں گے اور سوال نمبر 1 ہے نظم میں چھت سے کیا چیز مراد ہے؟ اس کا جواب ہے نظم میں چھت سے مراد آسمان ہے. اس کے بعد اس کا بے ہے کہ شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ جواب لکھیں گے اجرام فلکی سے لے کر ریت کے معمولی ذرے. اجرام فلکی یعنی کہ جو آسمان پہ جتنے بھی سیارے ہیں وہ اجرام فلکی سے لے کر ریت کے معمولی ذرے بھی ایک قوت کے ذریعے آپس میں منسلک ہیں جنہیں سائنس باہمی کشش یا کشش ثقل کا نام دیتی ہے اور شاعر اس کو تقدیر کہتے ہیں جو کہ شاعر کے نزدیک ایک زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر ج ہے لال و گوہر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب لکھیں گے کہ شاعر کی لال و گوہر سے مراد آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں. اس کے بعد سوال ہے دال اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ جواب لکھیں گے نظم ہم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرنے والی جن باتوں کا ذکر کر رہا ہے ان میں ساری کائنات، ہر پر محیط آسمان کے جگمگاتے ستارے جو خود اپنی روشنی سے منور ہیں جن میں سے اکثر زمین سے بھی بڑے ہیں. یہ اس کا جواب ہو گیا. مرکزی خیال کی ہیڈنگ ڈالیں گے آپ لوگ اگلے صفحے پہ. پھر اس کے بعد چھوٹا سا لکھیں گے حوالہ نظم حمد کلیات اسماعیل سے ماخوذ ہے. اس کے بعد نیچے حوالہ شاعر. نظم حمد کے شاعر اسماعیل میرٹھی ہیں جن کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد آپ شعر لکھیے گا ابتدا اور انتہا ہے تیری ذات، تیرا جلوہ ہے ساری کائنات. اس نظم میں شاعر فلسفہ وحدت الوجود اور فلسفہ قدرت کو بیان کر رہا ہے.
اور یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، اور اس ذات برحق کا تصور کرنے کی ہم ہمت بھی نہیں کر سکتے۔ پھر نیچے شعر، نہیں اول سے آخر کو جدائی، ورائے عقل ہے تیری خدائی۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ادنا سا نمونہ ہے۔ زمین و آسمان پر موجود ہر چیز اس کے حکم کی تابع ہے۔ ان سب چیزوں کے بننے کا ایک ہی اصول تھا اور اس کا بنانے والا بھی ایک ہی ہے۔ جدھر دیکھتا ہوں تو پیش نظر ہے، تو ہی ہر طرف ہر جگہ جلوہ گر ہے۔ یہ جہاں اس ذات برحق کی قدرت و عظمت کا بے مثل نمونہ ہے، اور اس کا نور و جمال ہر شے میں عیاں ہے، اور وہی اس کائنات کا حکمران ہے۔ کامل ہے جو ازل سے، وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک، وہ ہے جلال تیرا۔ یہاں مرکزی خیال اختتام کو ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ ختم ہوا۔ اس کے بعد آپ اگلے صفحے پہ تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ اس کے بعد پہلا شعر لکھیں گے، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ جب آپ شعر لکھ لیں گے پھر اس کے بعد حوالہ نظم لکھیں گے، اور حوالہ نظم میں آپ یہ لکھیے گا کہ یہ شعر نظم حمد کا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں گے حوالہ شاعر، نظم حمد کے شاعر مولانا اسماعیل میرٹھی ہیں۔ پھر شاعرانہ ان کی خوبی، اس کی ہیڈنگ ڈال کے لکھیں گے، اس شعر میں شاعر فلسفہ قدرت اور فلسفہ وحدت الوجود کو بیان کر رہا ہے۔ یہ سب لکھنے کے بعد پھر ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح، اس شعر میں شاعر ایک طرف فلسفہ قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، تو دوسری طرف وہ فلسفہ وحدت الوجود کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے حسن کے جلووں کے سوا کچھ نہیں، پھر چاہے پہاڑوں، دریاؤں، چاند، ستاروں کے حسین جلوے، یا پھر پھل پھول اور آبشاروں کے نظارے، ہر ایک کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کائنات کے ذرے ذرے میں اس کے حسن کے جلوے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ہے خلوت، تو ہے جلوت، کہیں پنہاں اور کہیں عیاں ہے۔ شعر نمبر 2، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں ہے یہ مجال۔ اس کی تشریح ہم ایسے کریں گے، جو میں نے آپ کو پہلے شعر میں شاعر کا جتنا بھی حوالہ لکھوایا ہے وہ صرف آپ ایک ہی شعر میں لکھیے گا، بار بار اس کو مت دہرائیے گا۔ اس کے بعد تشریح ڈائریکٹ کریے گا کہ شاعر اس شعر میں شان پروردگار کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لامحدود صفات کا مالک ہے، جبکہ انسان کا علم محدود ہے۔ جتنا علم اس ذات برحق نے انسان کو عطا کر دیا، وہ اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ اس کی کیا جرأت وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کر سکے۔ انسان اپنے علم کے مطابق صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہیں ہے اول کو آخر سے جدائی، ورائے عقل ہے تیری خدائی۔ یہاں پہ شعر نمبر 2 اختتام پر پہنچا۔ اب ہم شعر نمبر 3 لکھیں گے۔ آپ لوگ چاہیں تو الگ الگ صفحے پہ الگ الگ شعر کی ایک صفحے پہ الگ الگ تشریح کیجیے گا۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ اس کی تشریح لکھیں گے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ہنرمندی اور کاریگری کو بیان کر رہا ہے کہ اس کی ہنرمندی اور کاریگری کا اعلیٰ نمونہ روشن آسمان ہے۔ یعنی کہ جب ہم آسمان دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کاریگری نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، وہ جس نے آسمان اوپر تلے بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہ دیکھو گے، بس تم نگاہ ڈالو، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ اس وسیع و عریض زمین کی خوبصورت اور بے عیب چھت آسمان ہے، جس نے پوری زمین کو اپنے سائے میں لیا ہوا ہے، اور یہ رب کائنات کی قدرت کا نمونہ ہے۔ ہم اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ ایسا قادر مطلق ہے جس کی گرفت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا خوب آسماں بنایا۔ اس کے بعد شعر نمبر 4 کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے،
یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے۔ اس کی تشریح ہے، شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بیان کر رہا ہے کہ یہ ستارے اس کی قدرت کا ادنا نمونہ ہے۔ یہ ستارے آسمان کی تزئین و آرائش اور زیب و زینت میں ہیں، اور رات کی تاریکی میں یہ آسمان پر چمکتے ہیں، اور یہ ہی حسین منظر آسمان کو پر نور بنا دیتا ہے۔ یہ اس ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اس نے یہ بے نور سیاروں کو اتنی روشنی بخشی جو آسمان کی رونق ہے اور آسمان کو قابل دید بنا دیا۔ اس کے بعد نمبر 5، شعر نمبر 5 ہے، چراغ ایسے روشن بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ اس کی تشریح ہم اس طرح سے لکھیں گے، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ تو نے یہ کائنات جب تخلیق کی اس وقت سے یہ سورج، چاند، ستارے روشن ہیں اور تیرے بنائے ہوئے نظام قدرت کے مطابق چل رہے ہیں۔ ان کو روشن کرنے کے لیے کسی ایندھن کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روز اول سے روشن ہے، کبھی ان کی روشنی کم نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی ختم ہوتی ہے۔ تو یہ سب تیری قدرت کا ایک نمونہ ہے، سب ہیں تیرے کمال کے قائل، اصل سرچشمہ کمال ہے تو۔ شعر نمبر 6، یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ اس میں شعر میں شاعرانہ خوبی یہ ہے کہ اس شعر میں شاعر نے ستاروں کو لال و گوہر سے تشبیہ دی ہے۔ تشریح لکھیں گے کہ شاعر ستاروں کو لال و گوہر کی مانند قرار دے رہا ہے جو اپنے دائرے یعنی مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے نظام شمسی کا حصہ ہیں۔ ان ستاروں سیاروں میں بعض جسامت میں زمین سے بھی زیادہ بڑے ہیں، لیکن یہی کاریگری اور قدرت خداوندی ہے کہ وہ خلا میں اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور حکم الہی سے چمک رہے ہیں۔ ہر چیز سے ہے تیری گاری گری ٹپکتی، کارخانہ کو تو نے کب رائے گاہ بنایا۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ آپ شعر لکھیں گے، یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں باہم سخت زنجیر سے۔ اس کی تشریح، اس شعر میں شاعر نظام کائنات کو بیان کر رہا ہے، اور اس نظام کائنات کا منظم طریقے سے چلنا یہی اس کی طاقت اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، بغیر اس کی اجازت کے ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، جس کو شاعر تقدیر اور زنجیر کہتے ہیں۔ جبکہ یہ ستارے اور سیارے جن میں سے اکثر زمین سے بھی بڑے ہیں، وہ ایک باہم کشش ثقل کی وجہ سے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں اور اس وقت تک قائم و دائم رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ شعر نمبر 8، وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ تشریح، شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی ثنائی اور قدرت کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان میں موجود سورج، چاند، ستارے اور سیارے، جنگلات، پہاڑ، میدانی علاقے، یہ سب کشش باہمی کی وہ زنجیر ہے جو صدیوں سے قائم ہے، اور انسان ان سے صدیوں سے فائدہ اٹھاتا چلا آ رہا ہے، لیکن آج تک اس میں کسی قسم کی رکاوٹ اور کمی نہیں آئی، اور یہی اللہ تعالیٰ کی ثنائی اور قدرت کے مناظر ہیں۔ شعر نمبر 9 ہے، ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ اس کی تشریح ہم اس طرح سے کریں گے، اس شعر میں شاعر دنیا کی حقیقت کو تسلیم کر رہا ہے کہ اس دو عالم میں جتنی چیزیں ہیں اس کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، نہایت بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت یعنی مملکت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ ملک کی یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکمرانی تسلیم شدہ ہے۔ جب اس نے لفظ کی ہو جا یعنی کن کا مطلب ہے ہو جا کہا، تو یہ کائنات 6 دن اور 7 راتوں میں وجود میں آ گئی۔ یہ شان صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اس نے کچھ نہیں سے سب کچھ بنا دیا۔ وہی دونوں جہانوں کا مالک و مختار ہے۔ وہ قادر ہے ہر شے پہ، قدرت ہے اس کو، اسی کے لیے ہے ساری حمد و ثنا۔
تشریح کے بعد آپ اگلے صفحے پہ خلاصے کی ہیڈنگ لکھیں گے اور اس کے بعد خلاصہ لکھیے۔ نظم حمد کے عظیم شاعر جناب مولوی اسماعیل میرٹھی ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے اللہ پاک کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی زمین کے ذرے سے لے کر آسمان کی وسعتوں تک میں پنہا اور عیاں نظر آتی ہے۔ اس نظم میں وحدت الوجود کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے اس کی قدرت کو ظاہر کیا ہے۔ کائنات کی تخلیق، آسمان کی بلا ستون چھت اور چمکتے ہوئے ستارے، سیارے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نادر و بے مثال نمونہ ہیں۔ آسمان پر ستاروں کی محفل باہمی کشش کا مظہر ہے۔ آج کی دنیا میں سائنس نے تسلیم کیا ہے ان ستاروں اور سیاروں میں بعض جسامت میں زمین سے زیادہ بڑے ہیں، لیکن یہی کاریگری اور قدرت خداوندی ہے کہ وہ خلا میں اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور حکم الہی سے چمک رہے ہیں۔ یہاں بھی تو، وہاں بھی تو، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ سوال نمبر 3، خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے۔ پہلا ہے بندھے ہیں ڈیش سخت زنجیر سے۔ اچھا، یہ ڈیش میں آپ لکھیں گے باہم سخت زنجیر سے۔ یہ آپ کی بک میں بھی ہے، آپ اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ڈیش کیا ہے کشش باہمی زنجیر، بنائی ہے تو نے یہ کیا ڈیش چھت، خوب چھت، یہ تیری ہی ڈیش کے سب کھیل ہیں قدرت کے، تصور تیری ڈیش کا ہے محال، ذات کا ہے محال۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 پہ آئیے۔ درجہ سوالات میں درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ الف، ایک شعر میں مصرے ہوتے ہیں، کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 2، 4، 6، 8۔ تو 2 مصرے ہوتے ہیں، 2 پہ آپ کو رائٹ لگانا ہے۔ اس کا بے ہے حمد کے چوتھے شعر میں بن تیل کے چراغوں سے مراد ہے، کیا چیز مراد ہے؟ پھول، ستارے، بلب یا ہیرے؟ تو ستارے۔ جیم، اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے تدبیر سے، تکبیر سے، زنجیر سے، تقدیر سے، تقدیر سے۔ نمبر دال، اس نظم میں لفظ آئین کا مطلب ہے طریقہ، قانون، ضابطہ یا اصول۔ اصول پہ آپ رائٹ لگائیں گے۔ اس کے بعد کائنات میں سب کھیل ہیں ہمت کے، قدرت کے، عزت کے، فرصت کے۔ تو قدرت کے سب کھیل ہیں، اس پہ آپ صحیح کا نشان لگائیں گے۔ نظم حمد کے شاعر ہیں محمد حسین آزاد، اسماعیل میرٹھی، نذیر اکبر آبادی، علامہ اقبال۔ تو اسماعیل میرٹھی پہ آپ رائٹ کا نشان لگائیں گے۔ اسماعیل میرٹھی کا لقب ہے جوانوں کا شاعر، بچوں کا شاعر، عہد نو کا شاعر یا دور جدید کا شاعر۔ تو بچوں کا شاعر، اسماعیل میرٹھی بچوں کے شاعر تھے۔ اسماعیل میرٹھی نے بچوں، نوجوانوں کے لیے نظمیں لکھی، اصلاحی اور اخلاقی، قومی اور شعوری، غیر معمولی یا وطن کے گیت۔ تو اصلاحی اور اخلاقی انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں، آپ اس پہ رائٹ لگائیں گے۔